आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के वजीर आला रियासत के सैलाब से मुतासर इलाकों का आज दौरा करेंगे, जबकि मगरबी बंगाल में रात भर की बारिश में मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान की मजम्मत की है कि उसके सियासी निज़ाम पर फ़ौज का गलबा है और वहाँ अवाम पर जुल्म व ज़्यादती की जाती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेटो रूस के कंट्रोल वाले यूक्रेन के इलाके को वापस हासिल करने में यूक्रेन की मदद कर सकती है। और एशिया कप क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर 4 मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2 वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियां जल्द ही शुरू की जाएंगी। कल नई दिल्ली में अश्विनी वैष्णव ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि पहली ट्रेन के कल पुर्जों और इसे चलाए जाने के सभी तजुर्बात कामयाब रहे हैं और उम्मीद है कि दूसरी ट्रेन के ये तजुर्बात अगले महीने के वस्त में मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों रेलगाड़ियों का आगाज एक साथ किया जाएगा। इस साल 12,000 स्पेशल ट्रेन का टारगेट लिया, तो मैं बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूंगा 12,000 में से 10,000 ट्रेन इवन बिफोर पीक रश अक्टूबर कम्स, उससे पहले नोटिफाई हो जाना ये रेलवे के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। करीब 150 ट्रेन होंगी जो कि टोटली अनरिजर्व्ड होंगी, जो कि लास्ट मिनट पे मूवमेंट के लिए चलेगी, और 50 और गाड़ियां नोटिफाई हो जाएगी आने वाले 2-3 दिन के अंदर। 1 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन का मूवमेंट चालू होता है, जो कि चलेगा करीब 15 नवंबर तक। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन BEML कंपनी ने तैयार की है। इस ट्रेन में 1128 मुसाफिर एक साथ सफर कर सकते हैं। ये ट्रेन ज्यादा से ज्यादा 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकेगी, जो मुल्क में 24 घंटे के अंदर अंदर आने और जाने वाली सबसे तेज रफ्तार ट्रेन होगी। रेलवे के वजीर ने दिवाली और छठ त्योहारों के दरमियान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 12,000 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाने का भी ऐलान किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उनके मराकशी हम मनसब अब्दुल लतीफ लुदुई ने कल मराकश के बरशीद में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL के दिफाई मैन्युफैक्चरिंग मरकज का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह को भारत और मराकश के दरमियान इर्तिका पजीर स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए तारीखी लम्हा करार देते हुए जनाब सिंह ने कहा कि इस मरकज में स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा पहियों वाले बख्तर बंद प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, जिसे TASL और DRDO ने मुश्तरका तौर पर डिजाइन किया है। इस मौके पर वजीर दिफा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विजन में सिर्फ भारत की अपनी जरूरियात के लिए साजो सामान तैयार करना नहीं है, बल्कि उस सलाहियत को भी हासिल करना है जिससे भारत दुनिया के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आला मेयारी मसनूआत का काबिल एतबार जरिया बन सके। वजारत दिफा ने बताया कि इस माहिदे के तहत TASL ये गाड़ियां अगले महीने से रॉयल मोरक्कन आर्मी को फराहम करेगी। ये मरकज दिफाई एतबार से सल्तनत मराकश का सबसे बड़ा और भारत की प्राइवेट कंपनी का अफ्रीका में अपनी नौयत का पहला मरकज होगा। ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश और गुजरात में अहम दालों और तिलहन की खरीद को मंजूरी दे दी है। कल मुनक्किदा आला सतही वर्चुअल मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब चौहान ने जोर दिया कि सरकारी खरीद का पूरा अमल शफाफ, डिजिटल और किसानों पर मरकूज होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इस पहल से सिर्फ असल किसानों को फायदा मिलना चाहिए। ज़राअत के वजीर ने बिचौलियों के इस्तेहसाल से बचाने की रियासतों को हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों रियासतों के किसानों से उड़द और तूर की मुकम्मल खरीद के साथ साथ मूंग, तिल, मूंगफली का तेल और सोयाबीन की खरीद को भी मंजूरी दी है, जिसकी तखमीना लागत 13,800 करोड़ रुपए है। ज़राअत की वजारत के मुताबिक खरीद का पूरा अमल ई समृद्धि और ई संयुक्ति पोर्टल्स के जरिए डिजिटल तरीके से अंजाम दिया जाएगा, जिससे रकूमात सीधे किसानों के बैंक खातों में अदा की जा सकेंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग आज बिहार के पटना में वाक़ पार्टी के रियासती सदर दफ्तर सदाकत आश्रम में होगी। 80 साल से जायद अरसे के दौरान ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का इनेकाद पटना में किया जा रहा है। पार्टी के बिहार इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि मीटिंग के दौरान बिहार असेंबली इंतखाबात और रिजर्वेशन की हद बढ़ाने समेत मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग की सदारत कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सीनियर पार्टी रहनुमा शिरकत करेंगे।
آنے والے بہار اسمبلی انتخابات کے تناظر میں اس میٹنگ کو بہار کانگریس کے لیے کافی اہم سمجھا جا رہا ہے. سیوا اور سشاسن یعنی عوامی خدمت اور اچھی حکمرانی کے منتر سے تحریک حاصل کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت تبدیلی اور ترقی کے لیے انتھک کام کر رہی ہے. آج ہم خصوصی سیریز سیوا پرو میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح مودی حکومت انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے ذریعے بھارت کے مستقبل کو تشکیل دے رہی ہے. سیمی کنڈکٹرز جدید الیکٹرانکس کے لیے لازمی ہیں جو ایک طرح آلات کے دماغ کا کام کرتے ہیں. 2021 میں جب سے اس مشن کا آغاز ہوا ہے، بھارت نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سیمی کنڈکٹر کے سفر کو نظریے سے حقیقت میں بدل دیا ہے. اس مہینے نئی دلی میں سیمیکون انڈیا 2025 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے سیمی کنڈکٹر چپس کو ڈیجیٹل ڈائمنڈز قرار دیا. سیمی کنڈکٹر کی دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے، oil was black gold, but chips are digital diamonds. انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کی بنیاد پر 76,000 کروڑ روپے کی لاگت والا سیمیکون انڈیا پروگرام چلایا جا رہا ہے، جس کے تحت سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے تیار کرنے والی کمپنیوں کو 50% مدد کی پیشکش کی جاتی ہے. ڈیزائن سے مربوط ترغیبی اسکیم کے ذریعے 280 سے زیادہ تعلیمی اداروں اور 70 سے زیادہ اسٹارٹ اپس کو اس اسکیم میں شامل کیا گیا ہے. بھارت کی سیمی کنڈکٹر کے سفر میں سیمیکون انڈیا 2025 ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں الیکٹرانکس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت میں بنائے گئے چپس کا پہلا سیٹ پیش کیا. ان اقدامات سے ایک خود کفیل سیمی کنڈکٹر صنعت کی تعمیر کی جانب ملک کی لگاتار ترقی کا اظہار ہوتا ہے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان. اگلے دور کی جی ایس ٹی اصلاحات سے بھارت کے بالواسطہ ٹیکس نظام کو آسان بنانے کی جانب اہم قدم کا اظہار ہوتا ہے. اب لوگ جی ایس ٹی اصلاحات کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جس پر اس مہینے کی 22 تاریخ سے عمل شروع ہو گیا ہے. نئے نظام کے تحت جی ایس ٹی کونسل نے 5, 12, 18 اور 28% کے پہلے والے 4 زمروں کے نظام کو 5 اور 18% کے 2 زمروں والے نظام میں تبدیل کر دیا ہے. بہت سی اشیاء اور خدمات پر عائد ٹیکسوں کی شرحوں میں کمی کیے جانے سے شہریوں کو خاطر خواہ راحت ملی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. عام آدمی کو راحت فراہم کرتے ہوئے حفظان صحت کے شعبے میں ٹیکس شرحوں میں کافی زیادہ کٹوتی کر دی گئی ہے. صحت اور زندگی بیمہ پریمیم پر عائد جی ایس ٹی کی شرحیں جو پہلے 18% تھیں، اب اس پریمیم کو ٹیکس سے پوری طرح مستثنی کر دیا گیا ہے. امید ہے کہ اس قدم سے صحت بیمہ کرانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور اوسط درجے کے کنبوں کے لیے طبی اخراجات کم ہو جائیں گے. حکومت نے زندگی بچانے والی 33 دواؤں پر بھی ٹیکس ختم کر دیا ہے. حفظان صحت کے شعبے میں یہ اصلاحات مزید صحت مند بھارت کی جانب ایک اہم فیصلہ ہے. درشٹی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل نئی دلی میں منعقدہ عظیم الشان تقریب کے دوران سال 2023 کے 71ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کیے. اس موقع پر سینما کے شعبے میں گنا قدر تعاون کا اعتراف کرتے ہوئے آزمودہ کار اداکار، ہدایت کار اور فلم ساز موہن لال کو باوقار دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا. بہترین فیچر فلم کا ایوارڈ ہندی فلم 12th فیل کو دیا گیا، جبکہ بہترین ہندی فیچر فلم کا ایوارڈ ہندی فلم کٹھل اے جیک فروٹ مسٹری کو ملا. بہترین اداکار زمرے میں فلم اداکار شاہ رخ خان کو ان کی فلم جوان کے لیے، جبکہ اداکار وکرانت میسی کو 12th فیل کے لیے بہترین اداکار قرار دیا گیا. بہترین اداکارہ کا انعام اداکارہ رانی مکھرجی کو فلم مسز چیٹرجی ورسز ناروے کے لیے دیا گیا. محکمہ خلا کی تجارتی شاخ نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ اور نیشنل سینٹر فار میڈیم رینج ویدر فورکاسٹنگ کے درمیان کل نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. اس مفاہمت نامے کا مقصد مشن موسم پروجیکٹ کے تحت دلی NCR اور چنئی میں 2 ڈائریکٹ براڈ کاسٹ نیٹ ورک اسٹیشنوں کا قیام ہے. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس آج ریاست کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور راحت اور بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لیں گے. شدید بارش اور لوور تیرنا پروجیکٹ سے پانی چھوڑے جانے کے بعد تیرنا ندی میں شدید طغیانی آ گئی، جس سے ریاست کے لاتور ضلع کے اوسط تعلقے کا گاؤں شدید طور پر متاثر ہوا ہے. کئی گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں اور احتیاطی قدم کے طور پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. سیلاب کے پانی کی وجہ سے لاتور سولاپور قومی شاہراہ کو جزوی طور پر بند رکھا گیا تھا. ادھر مغربی بنگال میں رات بھر ہوئی شدید بارش میں جان گنوانے والوں کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے. راجدھانی کولکاتہ شدید متاثر ہے. مغربی بنگال کے مختلف حصوں میں شدید بارش کی وجہ سے معمول کی زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے. علاقائی موسمیاتی مرکز کے مطابق
کولکاتہ میں پچھلے 39 سال کے دوران محض 6 گھنٹے میں اتنی شدید بارش کبھی نہیں ہوئی. دفتر موسمیات نے آنے والے دنوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی بنگال، اوڈیشہ اور چھتیس گڑھ کے مختلف مقامات پر اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش سے متعلق اورنج کلر وارننگ جاری کی ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، ودربھ اور شمال مشرقی ریاستوں میں آج شدید بارش ہو سکتی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کی سخت نکتہ چینی کی ہے. بھارت نے یہ نکتہ چینی اس فورم کو اپنے خلاف بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات دینے کے لیے استعمال کرنے پر کی ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن سے وابستہ شتیج تیاگی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 60ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھارت کے علاقے کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرنے کی بجائے اس علاقے کو خالی کر دے اور اپنی معیشت کو بچانے پر توجہ دے جو آخری سانسیں لے رہی ہے. A delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. انہوں نے یہ بات بھی خاص طور سے کہی کہ پاکستان میں ایسا سیاسی نظام ہے جس پر فوج کا غلبہ ہے اور انسانی حقوق کا ریکارڈ لوگوں کو ستائے جانے سے داغدار ہے. جناب تیاگی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجنے، ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کی بجائے جنہیں اقوام متحدہ نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، اور اپنے ہی لوگوں پر بمباری کرنے سے کچھ وقت نکالے. جناب تیاگی نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کو چاہیے کہ وہ آفاقی سوچ کی حامل، بامقصد اور غیر جانبدار رہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین نیٹو اور امریکہ کی فوجی مدد سے روس سے اپنی زمین واپس لے سکتا تھا. اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ کیو لڑائی لڑنے اور یوکرین کی اپنی اصل حالت کو بحال کرنے کی پوزیشن میں تھا. ٹرمپ کے موقف میں یہ تبدیلی یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے 2 طرفہ ملاقات کے بعد ہوئی ہے. زیلنسکی نے جناب ٹرمپ کے موقف میں اس تبدیلی کا خیر مقدم کیا ہے. جناب ٹرمپ کے اس بیان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے دوران یکجا ہوئے کئی یورپی رہنماؤں اور سفارتکاروں کو حیرت میں ڈال دیا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے نظریات تبدیل ہوئے ہیں کیونکہ وہ فوجی اور اقتصادی صورتحال کو پوری طرح سمجھنے کی شروعات کر رہے تھے. مردوں کے T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں سپر 4 کے کل کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. یہ مقابلہ متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. یہ 3 خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان. شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے صدر جمہوریہ کے ذریعے نیشنل فلم ایوارڈ عطا کیے جانے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، صدر جمہوریہ نے موہن لال کو، دادا صاحب پھالکے اور شاہ رخ خان اور رانی مکھرجی کو نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ایک اہم سرخی ہے، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مراکش کے وزیر دفاع نے ٹاٹا ایڈوانسڈ سسٹمز لمیٹڈ کے جدید دفاعی پیداوار مرکز کا افتتاح کیا. روزنامہ انقلاب نے آیوشمان بھارت اسکیم سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آیوشمان بھارت اسکیم صحت کے شعبے میں انقلابی ثابت ہوئی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ وندے بھارت سلیپر ٹرین جلد ہی شروع کر دی جائے گی. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ریاست کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا آج دورہ کریں گے، جبکہ مغربی بنگال میں رات بھر کی بارش میں مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کی مذمت کی ہے کہ اس کے سیاسی نظام پر فوج کا غلبہ ہے اور وہاں عوام پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو روس کے کنٹرول والے یوکرین کے علاقے کو واپس حاصل کرنے میں یوکرین کی مدد کر سکتی ہے. اور ایشیا کپ کرکٹ میں آج شام دبئی میں سپر 4 میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.